जब दिन चल रहा हो बिजी और चाहिए थोड़ा ब्रेक, आई नीड अ ब्रेक। तो सुनिए डिलाइट डिलाइट विद आरजे मावस्तान, संडे टू थर्सडे 12 to 3 PM। रेडियो वही अपना FM 107। चलिए अच्छा, मेरे साथ इस वक्त मौजूद है कोई, उनसे मैं बात करना चाहूंगी। वो कोई कौन है, जब उनको लाइन पे लेते हैं तो पता चलता है। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह, माही बिल्कुल मैम, ठीक ठाक। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, और आपको तारुफ कराने की वैसे ज़रूरत तो नहीं है, हर बंदा आपको जानता है, लेकिन फिर भी बता देती हूँ लोगों को। उबैद ताहिर हमारे साथ हैं। अच्छा जी, जी जी। चलिए, बड़ी खुशी हुई इनसे मिलकर। किनसे मिलकर? और अरे जिनको जो आपके साथ हैं। अच्छा। हम्म, जी, तो कैसे तो हाल चाल है? आज आपने हमें रौनक बख्शी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमें अपने कीमती लम्हात से नवाज रहे हैं। कोई बात नहीं जी, मैं ऐसे अच्छे काम नेक काम में करता रहता हूँ। हाँ। हाँ जी। और आपके प्रोग्राम में मैंने कहा कि जरा बेगम से हटके भी बंदा बात कर ही सकता है। ये आपने अच्छा किया। अच्छा, आज हमारा ना टॉपिक काफ़ी संजीदा सा था, और वो टॉपिक ये था कि हमारे माशरे में जिस तरह से होता है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको हम स्पेशल पर्सन कहते हैं, जिनके लिए आप ये कह सकते हैं कि बज़ाहिर कोई कमी उनकी होती है और लोग उनको मिसट्रीट करते हैं, अच्छी तरीके से उनके साथ बिहेवियर नहीं होता, बदतमीज़ी भी करते हैं, लोग छेड़ते हैं। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये चीज हम सबके ज़हन में होनी चाहिए कि वो कमियां जो कि पैदाइशी हैं या जिस्मानी हैं, उस पे इंसान का कोई इख्तियार है नहीं। बेशक। लिहाजा उस पे एतराज करना ये खुदा की तख्लीक पे एतराज है एक तरह से। और इसके बिलमुकाबिल वो बातें जो हमें जिस्मानी तौर पर अच्छी हैं, मतलब अच्छा डील डॉल है, शक्ल सूरत अच्छी है, खूबसूरत है, बाल अच्छे हैं, आंखें अच्छी हैं, वगैरह वगैरह, तो इसमें भी आपका अपना कोई कमाल नहीं है, तो इस पे इतराना भी नहीं बनता। बिल्कुल। तो दोनों तरफ से, मतलब जिस चीज पे हमें खुद कोई अल्लाह ने इख्तियार नहीं दिया बल्कि वो उसकी अता है, तो वो जिस हाल में भी हो, जिस तरह की भी हो, हमें उसे कबूल करना चाहिए। और जब मैं कहता हूँ कि हमें कबूल करना चाहिए, तो मतलब एज ए सोसाइटी हमें उसको तस्लीम करना चाहिए। मतलब फर्द जिसके साथ वो मसला है वो तो है ही है, वो तो उसकी जात का हिस्सा है, लेकिन जो दूसरे जो लोग हैं, जो उससे मिलने वाले हैं, देखने वाले हैं, उसके घर वाले हैं, उससे मिलने जुलने वाले और लोग जो हैं, अगर उसमें कोई जिस्मानी तौर पर कोई ऐसा मसला है, तो उसको चिढ़ाने के बजाय या उसको तंग करने के बजाय, एक तो ये है कि उसकी जिस शोबे में भी उसको मदद की जरूरत हो, उसका हाथ बढ़ाना चाहिए। और दूसरा ये है कि उससे हमदर्दी का इजहार नहीं करना चाहिए। ये एक अजीब सा जुमला है मेरा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आप हाँ, मतलब उससे उसके अंदर एहसास कमतरी डेवलप होता है कि मुझ में कोई कमी है, तो उसको एक नॉर्मल बंदे की तरह आप उसको ट्रीट करें। जैसे आपके और दोस्त हैं वैसे ही वो भी आपका दोस्त है, जैसे आपके खानदान के और फर्द हैं वो भी एक फर्द है। तो हर एक की अपनी लिमिट्स हैं, वो अपनी लिमिट के अंदर है, और उससे उसी तरह के काम कहे जाएं, उसी तरह की चीजें करवाई जाएं, उसको साथ में शामिल रखा जाए। ये बिल्कुल ऐसे होता है ना कि जैसे आप जो हैं, फर्ज करें घर में आप कोई भारी सी चीज आप उठा रही हैं और आपका छोटा बच्चा है, और वो बच्चा जाहिर है उस चीज को उठा नहीं सकता है, लेकिन आप उसको ये एहसास दिला सकती हैं कि बेटा माशाल्लाह माशाल्लाह आप तो बड़े हो गए, ओ आपने तो पूरा उठा दिया यार, आप ना होती तो मैं तो हिला नहीं सकती थी इसको यहाँ से। बच्चा खुश हो जाता है। बिल्कुल। और वो ठीक है, बड़ा होकर उसकी समझ में आएगी ये बात कि भाई वो ऐसा नहीं था, लेकिन वो फिर वो अपने बच्चों के साथ भी ऐसे ही सलूक करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे लोगों को आप अपने काम काज में शामिल रखें और उनको ये एहसास दिलाएं कि वो बेकार नहीं है। और इस हवाले से यहाँ कतर की गवर्नमेंट जो है उसने हर एक शोबे में, हर एक वजारत में ये जरूरी करार दिया है कि जो फिजिकली चैलेंज जो लोग हैं उनको भी मुलाजमतें दी जाएं।
اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری جگہوں پر آپ جاتے ہیں, ریسپشن پہ آپ دیکھیں گے تو وہ ایسے ہمارے دوست ہوں گے, مطلب کسی کو چلنے میں تکلیف ہے, کسی کو دیکھنے میں کچھ کوئی مسئلہ ہے, یا اور کوئی کسی کے ہاتھوں میں کوئی مسئلہ ہے, لیکن وہ اسی لیے کہ تو وہ خود پبلک کا سامنا کریں اور دوسرا پبلک بھی ان کو عزت دے, مقام دے, اور یہ ہماری عام زندگی میں بھی ہونا چاہیے. زیادہ بھاری, کچھ زیادہ سنجیدہ تو نہیں ہو گیا؟ نہیں اچھا تو ٹھیک, بالکل بھی نہیں. بالکل صحیح ہے, اور بالکل صحیح آپ نے بات کی ہے کہ اب بجائے اس کے کہ آپ ان کو احساس دلائیں, اس کے بجائے آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ ان کو یہ احساس دلائیں کہ آپ ہر کام کر سکتے ہیں, کوئی چیز آپ کے لیے مشکل نہیں ہے. جی ہاں, اور اس احساس دلانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رہے کہ انہی چیزوں کا احساس ان کو دلایا جائے کہ جو واقعتاً وہ کر بھی سکتے ہوں, تاکہ وہ ڈس ہارٹ نہ ہو. اب مثلاً یہ ہے کہ اب آپ ایک شخص ہے, اس کے پاؤں میں تکلیف ہے, وہ دوڑ نہیں سکتا ہے. اب آپ اس کو کہیں گے نہیں جی آپ تو 200 میٹر 100 میٹر کی ریس بھی آپ دوڑ سکتے ہو, اور وہ بیچارہ دوڑتے ہوئے اپنے آپ کو نقصان پہنچا دے, یہ غلط ہے. آپ اس کے لیے وہی باتیں کہیں گے کہ جو واقعتاً وہ کر سکتا ہے, اور اس میں آپ اس طرح کی اس کی مدد کر سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ اسی طرح کا کوئی گیم کھیلیں, یا اسی طرح کے اگر اچھا یہ چونکہ جسمانی ہم کمزوریوں کی بات کر رہے ہیں, تو جسمانی کمزوری الگ چیز ہے اور ذہن و دماغ کی کمزوری الگ چیز ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ اس طرح سے مسائل ہوتے ہیں کچھ, وہ دوسری چیزوں میں بڑے ماشاءاللہ سے ہوشیار ہوتے ہیں. بالکل, یعنی کہ اگر کسی کو دیکھنے کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ دیکھیں اس کے سننے کی یا سونگنے کی یا اس کے اندر گانے کی کچھ نہ کچھ ایسی صفت ہوگی کہ جو اس پہ غالب آ جائے گی. تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے اس کو کمپنسیٹ کرتا ہی ہے. اور ایک عجیب اتفاق کی بات ہے کہ پچھلے ابھی جو بچوں کا پروگرام جو اس ہفتے کا تھا گزشتہ, تو اس میں نے بچوں سے اسی موضوع پہ بات کی تھی. اچھا گریٹ. اور اس میں یہ تھا کہ کچھ بڑے لوگوں کا حوالہ بھی دیا تھا میں نے, جیسے آئنسٹائن ہے کہ اتنا بڑا جو سائنسدان جس نے جو ماہر طبیعیات جس نے روشنی اور اس کی رفتار اور آواز وغیرہ کا سارا کچھ پتہ شتہ لگایا, تو وہ ذہنی طور پہ بچپن میں اس کا حال یہ تھا کہ وہ چیزوں کو سمجھتا نہیں تھا. اس کے جو والدین, اس کے ٹیچر اس کو سمجھا کے تھک جاتے تھے, فیل ہو جاتا تھا, لیکن وہ دنیا کے لیے کتنی چیزیں کر کے گیا, وہ دھن کا پکا لگا رہا. یا تھامس ایڈیسن کو دیکھیں, جن کو بابائے ایجادات کہا جاتا ہے, جنہوں نے مطلب درجنوں کے حساب سے چیزیں انوینٹ کی, ایجاد کی, اور جن میں مطلب بہت ساری چیزیں ہیں, جن سے ایک یہ ریڈیو یہ جو ریسیور ہے یہ بھی ہے, جس سے کہ ہم آج اتنا وہ کر رہے ہیں, اس کی ترقی یافتہ شکل ہے جو ہمارے پاس ہے, لیکن بہرحال ابتدا تو وہیں سے ہوئی. اور روشنی اور بلب, اور کمال کی بات یہ ہے کہ وہ سن نہیں سکتے تھے, اور اس کے باوجود درجنوں ایجادات دیتے گئے. یا ابھی کچھ مہینوں پہلے ہی انتقال ہوا ہے اسٹیفن ہاکنگ کا, جس نے بلیک ہول تھیوری پہ کام کیا, اور اس کو جو بیماری تھی وہ ایسی تھی کہ آہستہ آہستہ اس کے اعضاء کام کرنا چھوڑتے جا رہے تھے, اور آخر میں صرف اس کی آنکھیں کام کرتی تھی. بالکل. تو وہ ہمارے سامنے ایک مثال ہے. لہٰذا کوئی اگر کسی کے اندر جسمانی کمزوری ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ذہنی طور پر. اب مجھے یاد ہے ابھی 2016 یا 17 میں ہندوستان کا جو سب سے بڑا جو سینٹرل سروسز کا جو ایگزام ہوتا ہے UPSC, اس میں مطلب انڈین ایڈمنسٹریٹو سروس جو IAS آفیسر جو سب سے بڑی سروس ہے انڈیا کی, جیسے پاکستان میں جو کیا کہتے ہیں آپ اس کو PSCC کہتے ہیں شاید, تو پاکستان سروسز جو ہیں اس طرح انڈین سروسز, تو اس میں جس لڑکی نے, جس خاتون نے ٹاپ کیا, وہ فزیکلی چیلنج تھی. وہ مطلب وہ جو نہیں ہے کہ جو جن کو ہم کہتے ہیں کپڑے ہو گئے ہیں, جو ایک ایسے پیٹ سے نکل آتی ہے اوپر وہان جیسی ہے نا, اور ان کی ٹانگیں بھی کمزور اور ٹیڑھی ہو کے چلتی ہیں وہ, اور انہوں نے اس سروس کو ٹاپ کیا, اور ٹاپ بھی مطلب یہ ہے کہ عدالت سے لڑ کر کے کیا. انہیں پہلے وہ ایک دفعہ آئی ہوں اسی 1-2 سال پہلے, اور ان کا نمبر تھوڑا پیچھے تھا, تو ان کو کچھ حساب سے ٹیکس کمشنر یا ایسا کچھ عہدہ ملنا تھا, لیکن ان پر محکمے نے یہ کہہ کر ان کو نہیں دی نوکری کہ جی اس نوکری کے لیے فزیکلی ٹھیک ہونا ضروری ہے, تو یہ نوکری نہیں دی جا سکتی, جس کا انہوں نے سپریم کورٹ میں مقدمہ لڑا. عدالت نے ان کے حق میں فیصلہ دیا, اور وہ بن گئی جو اس وقت جو ٹیکس کمشنر وغیرہ بن گئی وہ, لیکن پھر دوبارہ انہوں نے
وہ کمپٹیشن جو وہ ایگزام تھا دوبارہ انہوں نے کلیئر کیا اور ٹاپ کیا, اور وہی لوگ جو ان کو نوکری نہیں دے رہے تھے ان کی باس بن کے بیٹھ گئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو دیکھنے میں آپ کو کمزور لگے یا اس کے اندر کوئی کمی لگے تو ایسا نہیں ہے کہ واقعتاً وہ بھی. مجھے عربی کا ایک شعر یاد آ رہا ہے ماہی میم. جی سنائیے. وہ ہے ترى الرجل النحيف فتزدريه وفي ثيابه يسد مزير, کہ آپ کسی شخص کو دیکھتے ہیں تو اس کا پہناوا دیکھ کر کے یا اس کی ظاہری حالت جو بھی ہے وہ دیکھ کر کے آپ اس کو حقارت بھری نظروں سے دیکھتے ہیں یہ کیا ہے, حالانکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر ایک بہادر قسم کا شیر چھپا ہوا ہوتا ہے. یعنی کہ اس کی جو خفتہ جو صلاحیتیں یا جو اس کی جو نظر نہ آنے والی صلاحیتیں وہ کہیں بڑی ہوتی ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ رنگ روپ ہو گیا یا جسمانی کوئی کمزوری یا کوئی اچھی چیز ہے تو یہ اللہ کی دین ہے, جس کو جو دے دے. بالکل ایسے. ہاں جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. وہ تو میں ہمیشہ کہتا ہی ہوں. یہ تو ہے, بالکل صحیح بات ہے. مطلب خوش فہمی کی کوئی حد تھوڑی ہوتی ہے. لیکن اتنا ہی نہیں, اللہ کی دین ہے. ہاں بالکل. میں نے ابھی پچھلے دنوں ہمارے اپنے ہی آفس میں نے ایک کٹ ایک جگہ لگی دیکھی ایک ٹیبل پہ, آئی ایم ایکسلنٹ. اچھا. اور وہ وہاں لگی ہوئی تھی. اور تو وہ پتہ چلا کہ مطلب اس پہ پھر میں نے کہا یار یہ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے, کسی اور کا تو ہو سکتا ہے, کوئی اور لکھ کے یا کہہ کے جائے آپ جو ہیں یہ ہیں وہ ہیں. اپنے آپ کو تو پتہ چلا کہ یہ سائیکولوجیکلی اس کا بڑا اچھا اثر پڑتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بھی بوسٹ کرتے رہیں. تو اس لیے میں کرتا رہتا ہوں. ہاں اچھی بات ہے. کوئی کرے نہ کرے آپ خود کو تو کر سکتے ہیں نا. ہاں مطلب یہ تو ہے نا. بالکل. اچھا میرے پاس ایک میسج آیا ہوا ہے آپ کے لیے, انور احمد کا میسج ہے. کہتے ہیں السلام ویلکم عبید بھائی, بہت بہت شکریہ, آپ جس ٹاپک پہ بھی آتے ہیں اتنی اچھی باتیں کرتے ہیں, کسی بھی شو میں آتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے شو اسپیشل ہو جاتا ہے. ارے واہ کیا بات ہے بھائی. بہت شکریہ انور صاحب کا. کل کسی نے کل یا پرسوں مطلب فیس بک پہ میری کسی پوسٹ پہ آ کے کمنٹ کیا تھا کہ مطلب کافی ساری اسی طرح جیسے انور بھائی جو ہیں وہ غزل ہیں جنہوں نے تعریف کر دی, تو انہوں نے بھی کچھ مطلب تعریفی کلمات لکھے تھے. تو میں نے جواب میں لکھا کہ میں نے کہا بھائی مجھے شک ہو رہا ہے کہ بچپن میں آپ نا غبارے بھرنے کا کام کرتے تھے. اتنا بھی کیا پھلانا کسی کو کہ وہ پڑ جائے. صحیح. بہرحال بہت شکریہ انور بھائی کا. تو باقی آپ کا ٹاپک کیا تھا آج کا؟ یہی تھا جس کے اوپر آپ نے اتنا اچھا ہمیں بتایا ہے. ہاں اتنی اچھی طریقے سے آپ نے کلیئر کیا اس چیز کو کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. لیکن ہماری مہمان جو تھی نا آج کی وہ بھاگ گئی ہیں, کہاں چلی گئی. اچھا کہیں ہو سکتا ہے بزی ہو گئی ہوں, اچانک ہوتا ہے نا کبھی کبھار آپ کے مطلب آپ کے وہم و گمان میں بھی ہوتا ہے. بیسکلی وہ کام بھی بہت سارے کرتی ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ وہ جب بہت سارے آپ کے پاس ٹاسک ہوتے ہیں نا تو کچھ چیزیں آپ بھول بھی جاتے ہیں, تو مے بھی ہو سکتا ہے کہ اس طرح کا کچھ پرابلم ہوا ہو. چلیں خیر ہوتا رہتا ہے, لائیو پروگرام ہے اس میں تو اس طرح کی چیزیں چلتی رہتی ہیں. جی بالکل. مطلب آپ کے مہمان تو بہت اچھی طرح بات کرتی ہیں جو بھی ان کا ٹاپک یا جو بھی بالکل. اور مطلب یہ ہے کہ یہاں پر چونکہ وہ آپ کی باتوں سے مجھے اندازہ ہوا تھا, تو یہاں قطر میں اس کو یہ جو آٹزم کی جو بیماری ہے اس پہ بڑا دھیان دیا جاتا ہے. باقاعدہ اس کا ایک سینٹر ہے یہاں پہ جو کہ جس کو شیخہ موزہ بنت ناصر جو ہیں وہ اس کی سی او اور اس کے مطلب سب کچھ انہیں کی ایکچولی وہ انہیں کا انیشیٹو ہے, اور انہیں کی نگرانی میں ان کے آفس کی نگرانی میں سارا کچھ ہوتا ہے اس کا. اور یہاں پر آپ نے سنا ہوگا اشرف اللہ سینٹر ہے جو نہ صرف آٹزم بلکہ اور بھی جو دماغی طور پر معذور بچے ہیں کسی بھی طرح سے ان کا خیال رکھا جاتا ہے, ان کی تربیت کی جاتی ہے, ان کا ضروری علاج کیا جاتا ہے, ان کی ٹریننگ وغیرہ ہوتی ہیں. اور جو کوئی بھی جو بڑا ایونٹ یہاں پہ ہو جو نیشنل لیول کا, تو اس میں آپ دیکھیے گا کبھی بھی چاہے وہ نیشنل ڈے ہو یا اور, تو وہاں پہ اشرف اللہ کے بچے ضرور دکھائے جاتے ہیں.
وہ اسی لیے کہ ان کو یہ احساس دلایا جائے کہ وہ ہمارے کہ بچوں آپ جو ہیں وہ آپ ہمارے ہی معاشرے کا حصہ ہیں. اور یہاں ایک بچہ ہے چھوٹا بڑا پیارا سا غانم المفتاح کر کے، اس کا نام ہے غانم المفتاح. تو اس کے جسم کا آدھا حصہ پیدائشی طور پہ نہیں ہے ہی نہیں. مطلب وہ جیسے وہ ایک آسٹریلیا کا جو ایک ہے نا موٹیویشنل اسپیکر کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن اس کا بھی آدھا جسم نہیں ہے پیدائشی طور پہ. تو غانم جو ہے ماشاءاللہ وہ بھی مطلب یہ ہے کہ اس حال میں ہونے کے باوجود وہ ایک آئیکن ہے یہاں پہ. آپ اگر اس کو سوشل میڈیا پہ دیکھیں گے تو اس کے ہزاروں لاکھوں اس کے فالوورز ہیں، اور وہ اس عمر میں باقاعدہ وہ لیکچرز دیتا ہے اور باقاعدہ اس کو بلایا جاتا ہے ہر جگہ، اور اپنی پڑھائی وہ جاری رکھے ہوئے ہیں اور پڑھائی میں بہت اچھا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے قرآن پاک بھی وہ حفظ کر چکا ہے اکثر حصہ اس کا. اور آپ اس کو دیکھیں تو وہ ایک مثال ہے، اور اس سے وہ کہیں پر بھی ہوں جہاں یہاں پہ جو ایونٹس ہوتی ہیں جہاں پہ صاحب سمو امیر خود ہوتے ہیں یا جو اعلیٰ قیادت ہے تو وہ بچہ وہاں پر ہوتا ہے. اور اس کو اس سے باقاعدہ ملتے ہیں. ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ جب 2017 میں جب آپ کو یاد ہو جب یہ قطر کا بلاکٹ شروع ہوا تھا تو اس کے بعد جو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوا تھا اور وہاں پہ صاحب سمو امیر نے وہاں پہ جب تقریر کی تھی اور بڑا تاریخی جملہ کہا تھا کہ قطر میں رہنے والے نہ صرف قطری شہری بلکہ جو ہم لوگ جو یہاں تارکین وطن ہم لوگ جو ایکسپیکٹریٹس جتنے بھی ہیں تو وہ ان سب کا شکریہ انہوں نے ادا کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ وہ ہم میں سے ہیں. جو بڑا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ نے دیکھا ہوگا مطلب جب واپس آئے تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ بہت ہی زبردست قسم کا استقبال کیا گیا تھا کارنیش روڈ پہ پورا ہے نا، اور ہم نے اس کو دکھایا بھی تھا، لائیو دکھایا تھا. تو اس میں جب وہ ساری گاڑیاں چل رہی تھیں روڈ پہ ہزاروں لوگ دونوں طرف کھڑے تھے، تو جب امیر کی نظر غانم پہ پڑی تو گاڑی روک کے اتر آئے تھے اور آ کر کے اس سے اس کی ویل چیئر پہ آ کے مل کر کے گئے. واہ زبردست. یہ کیوں؟ یہ دراصل دنیا کو پیغام دینا ہے کہ ہمارے لیے کوئی بھی انسان کوئی بھی شخص وہ کم قیمت نہیں ہے. اگر وہ فزیکلی جسمانی طور پر وہ معذور ہے چیلنج ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اس کا فیصلہ ہے، لیکن ہم بحیثیت انسان اس کو کمتر نہیں سمجھتے. تو یہاں پہ بڑا کام ماشاءاللہ سے ہو رہا ہے اور ہوتا ہے. تو اگر ہمارے سننے والوں میں سے کسی کے بچے کو اس طرح کی کوئی پرابلم ہے تو خیر وہ تو خود ہی ہاسپٹل والے بھی ریفر کرتے ہیں، لیکن اپنے طور پر بھی آپ جو ہیں وہ اشرف اللہ یا اگر کسی کو آٹزم جو بچے کوئی بچہ شکار ہے اس کا تو اللہ اس کو صحت دے شفا دے، تو وہ بھی جو اس کا پراپر جو اس کا علاج ہے وہ کروایا جائے. اور یہ چونکہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا آج تک دنیا میں صحیح طور پہ اس کا کوئی علاج دریافت ہوا نہیں. بالکل. تو آپ اس کے صرف ٹریننگ سیشنز ہوتے ہیں کہ آپ کو بچے میں کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے. ان کے ایک تو یہ کہ ایسے بچوں کو اکیلا نہیں چھوڑنا ہے، ایسے بچے اندھیرے میں نہیں رہ پاتے ہیں، اور ایسے بچوں کو چوٹ لگے تو احساس نہیں ہوتا، پتہ چلا خون بہ رہا ہے ان کو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے. تو چڑچڑے ہوتے ہیں، غصہ اچانک آ جاتا ہے، مطلب بہت ساری جو چیزیں ہوتی ہیں. بولنے میں ان کو پریشانی ہوتی نہیں بول سکتے، اپنے ہم جوڑیوں سے کھیلنے ولنے سے یا اپنے بہن بھائیوں سے کھیلنے سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہوتا، اپنی ذات میں لگے رہتے ہیں، ایک چیز پہ لگے ہیں تو اسی پہ لگے ہوئے ہیں. تو ایسے میں یہ ہے کہ جو لوگ گھر کے جو لوگ ہیں، ماں کو تو خیر چھوڑیں، ماں باپ تو وہ تو ہے ہی ہے، خاص طور پر ماں تو بیچاری وہ تو جیسی بھی ہو وہ اس کے جگر کا ٹکڑا ہے، وہ تو آخر تک نبھاتی ہیں. اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ میں ایسی جگہوں پہ جاتا رہا ہوں جہاں پہ بچے بڑی تعداد میں آئے ہیں، میں نے ان کے ساتھ مطلب وہاں پہ ان کے پروگراموں میں شرکت کی ہے. بڑے پیارے معصوم سے بچے ہوتے ہیں، اور وہ جو خاص طور پر میں نے دیکھا کہ جو مائیں جو ہیں وہ کیونکہ وہ بڑا بھی ہو جاتا ہے تو بھی وہ بچہ ہی رہتا ہے. بالکل. اس کی جو حرکتیں ہیں وہ چاہے وہ 18-20 سال کا ایک فلسطینی ماں مجھے یاد ہے، اس کی بیٹی تقریباً 20-22 سال کی جوان بیٹی، اور یقین کرو ماشاءاللہ اتنی خوبصورت شکل سے، لیکن یہ کہ وہ آٹزم کا شکار تھی. تو وہ ایسے اس کی بلائیں لے اور ایسے اس کے آگے پیچھے رہے اور ایسا اس کو اس نے بنا سوار کے رکھا ہوا کہ ماشاءاللہ انہیں دل سے دعا نکلی کہ، اور یہ بھی احساس ہوا کہ مطلب ہمارے جو والدین ہیں اور مائیں ہیں وہ ہمارے کیا کیا کرتی ہیں. صحیح بات ہے. میرا اپنا ایک سیکنڈ کزن آپ کہہ سکتے ہیں، مطلب رشتہ دار ہیں ہمارے،
تو ان میں سے وہ میری ہی ایج کا لڑکا تھا اور اس کے ساتھ یہ پرابلم تھا, مطلب دماغی توازن مکمل طور پر ٹھیک نہیں تھا. اور میں نے ان کی پوری فیملی کو دیکھا, اسپیشلی ماں کو, کہ وہ ہر وقت بالکل لگتا نہیں تھا اس کو دیکھ کے, مطلب وہ بالکل کپڑے اور ڈریسنگ سب کچھ بالکل پراپر کرتا تھا, بس ہلکا سا چہرے کے اوپر ایک تاثر آتا تھا. لیکن اس کے باوجود بھی وہ بیچاری, مطلب وہ پوری فیملی اس وجہ سے پریشان رہتی تھی کہ پتہ نہیں لوگوں کے گھر لے کے جانا چاہیے, لوگ کس طرح سے دیکھیں گے, کچھ الگ سا مطلب جو نا تاثرات لوگوں کے ہوتے ہیں. تو لیکن یہ چیزیں ہیں, میں نے ان کو دیکھا ہے, وہ باقاعدہ ماشاء اللہ سے 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا, قرآن پڑھتا تھا بیٹھ کر, اور ہم لوگوں سے زیادہ اچھا انسان تھا. تو یہ بڑی محنت ہوتی ہے گھر والوں کی جو لوگ کرتے ہیں, مطلب اسپیشلی ماں باپ کا بہت اہم کردار ہوتا ہے. اور اس میں یہ ضرور ایڈ کرنا چاہوں گی اس پہ کہ جو ارد گرد کے لوگ ہیں نا, ان کو کبھی یہ احساس نہیں دلانا چاہیے. ان کے گھر پہ اگر آ رہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کی اولاد ہے, وہ اسے بھی لے کر آئیں گے. تو آپ کبھی بھی اس طرح سے نہیں شو کریں کہ جیسے ہمیں کچھ برا لگ رہا ہے, یا اس بچے کو بہت ایسے دیکھنا گھور گھور کے. تو یہ ساری چیزیں ماں باپ کو بہت محسوس ہوتی ہیں, وہ بےچارے تو معصوم ہوتے ہیں, ان کو نہیں فیل ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور پچھلے دنوں ہمارے مطلب یہیں پہ KMC میں ہی ایک مہمان ایک چینل پہ تشریف لائیں, تو ان کے ساتھ ان کا بیٹا بھی تھا, میرے خیال میں 14-15 سال کا 16 سال کا رہا ہوگا. تو وہ میں نے جب فرسٹ ٹائم دور سے دیکھا تو مجھے مطلب ایسا نہیں کچھ لگا کہ اس میں کوئی کسی طرح کا کوئی مسئلہ ہے کچھ ہے. لیکن پھر میں نے جب اس سے تھوڑی سی بات کی تو مجھے لگا کہ اس کے بچے کے ساتھ کچھ مسائل ہیں. لیکن اس کے باوجود جب مجھے یہ معلوم ہوا تو اس کے بعد یقین کرو کہ مجھے وہ جو خاتون جو اس کی والدہ لے کر کے آئیں, وہ میں نے ان سے نہیں کہا کیونکہ میں ان سے میں اپنے کام میں بزی تھا تو بات نہیں ہو پائی. لیکن دل میں اتنی عزت پڑی کہ ماشاءاللہ یہ یہاں پر لے کر کے آئی ہیں ایک ایسی جگہ پر کہ جہاں مطلب یہ ہے کہ عام طور پہ لوگ جو صحیح جو فل مطلب یہ کہ اس میں بہت اسمارٹ قسم کے بچے ہیں ان کو بھی نہیں لاتے کہ بچے پتہ نہیں کیا کر لیں گے, پتہ نہیں میرا کیا امپریشن بنے گا. لیکن وہ ماشاءاللہ سے اس بچے کو لے کر کے آئیں, اور ماشاءاللہ وہ بچہ بھی بہت ہی جتنی دیر بھی رہا اس نے کوئی ایسی ویسی کوئی بات نہیں کی, اور مجھے بہت اچھا لگا کہ یعنی یہ بچے کو کانفیڈینس دینے والی بات ہوتی ہے. بالکل. تو یہ چیزیں ہیں. بہرحال تو میں نے کافی وقت لے لیا آپ کے. نہیں بہت شکریہ آپ کا, اسپیشلی میں شکریہ ادا کروں گی, بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. اور آج کا ہمارا ٹاپک تھا, اچھا میں اتنے زیادہ جب سنجیدہ ٹاپکس ہوتے ہیں نا تو مجھے بولتے ہوئے تھوڑا ایک میں ہیزیٹیٹ کرتی ہوں کہ میں چونکہ میری عادت ہے میں ہر چیز کو فن وے میں ہی لیتی ہوں, تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں میں کچھ ایسا نہ بول دوں جس پہ لوگ سوچیں کہ دیکھو اس کو بھی اتنا لائٹلی لے رہی ہیں. تو میں تھوڑا سا ہیزیٹیٹ کر رہی تھی آج بات کرتے ہوئے. تو بہت بہت شکریہ, آپ نے مجھے ٹائم دیا, تھینک یو سو مچ. اور بہت اچھی چیزیں آپ نے ہم سے شیئر کی ہیں, تو بہت بہت شکریہ, دل سے شکریہ. کوئی بات نہیں, بل بھجوا دوں گا میں, آپ پے کر دیجیے. چلیں ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ ایک دفعہ پھر سے. اوکے, اللہ حافظ. اوکے جی, اللہ حافظ.